सूरत काफिरून का तर्जुमा बहुत आसान है और इसको हमने ग़ालिबन गुज़िश्ता क्लास में पढ़ा था। चलें तो हम पिछली बल्कि इससे भी पीछे हम एक सूरत चले जाते हैं, वहाँ से हम शुरू करते हैं। तो हम कुछ रिवाइज करेंगे और इंशाल्लाह फिर आगे बढ़ेंगे। इस दौरान अगर कोई भी साथी इसमें वॉलंटियर करना चाहें और तर्जुमा पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना, बेशक हमने, आतईना, अता की, का, आपको, अल कौसर, कौसर यानी बड़ी खैर, खैर कसीर या कौसर की नहर, फा, पस, सल्ली, नमाज पढ़िए, ली, रब्बी का, अपने रब के लिए, व इनहर, और कुर्बानी कीजिए, इन्ना, बेशक, शानी आ का, आपका दुश्मन, हुआ, ही, अल अबतर, जड़ कटा है। सूरह काफिरून का तर्जुमा सुनिए। कुल, कह दीजिए, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, या अय्युहल, ए, अल काफिरून, काफिरों, ला अअबुदु, मैं नहीं इबादत करता, मा ताबुदून, जिसकी तुम इबादत करते हो, वला अंतुम, और नहीं हो तुम, आबिदून, इबादत करने वाले, मा आबुद, उसकी जिसकी मैं इबादत करता हूँ, वला अना, और आइंदा भी नहीं हूँ मैं, आबिदुन, इबादत करने वाला, मा अबद तुम, जिसकी तुम इबादत करते हो, वला अंतुम, और ना तुम, आबिदून, इबादत करने वाले हो, मा आबुद, जिसकी मैं इबादत करता हूँ, लकुम, तुम्हारे लिए, दीनुकुम, तुम्हारा दीन, व ली, और मेरे लिए, दीनी, मेरा दीन। सूरतुन नसर का तर्जुमा सुनिए। इज़ा, इज़ा का मतलब है जब, जब, जा, आ जाए, नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद, वल फतह, और फतह, व, और, रअयता, तुम देखो, अन्नासा, लोगों को, यदखुलूना, कि वो दाखिल हो रहे हैं, फी दीनिल्लाह, अल्लाह के दीन में, अफवाजा, फौज दर फौज, या जौक तर जौक, फा, लिहाजा, सब्बीह, या तो, पस, सब्बीह, तस्बीह बयान कीजिए, बिहम्दि रब्बिका, अपने रब की हमद के साथ, वा, और, इस्तगफिर, इस्तगफार कीजिए, हु, उससे, इन्नहु, बेशक वो, काना है, तव्वाबा, बहुत माफ करने वाला। सूरतुल लहब का तर्जुमा रिवाइज करते हैं। तब्बत, टूट गए, यदा अबी लहब, यद का मतलब होता है हाथ, अबी लहब का मतलब अबू लहब, तब्बत, टूट गए, यदा अबी लहब, अबू लहब के हाथ, व तब्बा, और वो नामुराद हो गया, मा अगना, नहीं काम आया, अनहु, उसके, मालूहू, उसका माल, वमा कसबा, और जो उसने कमाया, सा, अनकरीब, यसला, वो दाखिल होगा, नारन, आग में, ज़ात लहब, भड़कते शोलों वाली, वाह, और, इमरातु, इमरातु, हु, उसकी बीवी भी, हम्मालता, उठाने वाली, अलहतब, लकड़ियाँ, फी जीदीहा, उसकी गर्दन में, हबलुन, रस्सी होगी, मिम मसद, मूंज की। सूरतुल इखलास। सूरतुल इखलास। कुल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, हुवल्लाहु, वो अल्लाह, अहद, एक है, अल्लाहु, अल्लाह, अस्समद, बेनियाज है, लम यलिद, उसने किसी को नहीं जना, या वो किसी की, या उसकी कोई औलाद नहीं, वलम यूलद, और ना वो जना गया, या ना वो किसी की औलाद है, वलम यकुल लहू, और नहीं है उसका कोई, उसका, कुफुवन अहद, कोई हमसर,
कुफू का मतलब है हमसर, अहद का मतलब है कोई। कुफुवन अहद, कोई हमसर। सूरतुल फलक और सूरतुल नास, ये हमारा गुज़िश्ता सबक यहाँ पे एक रिवीजन कंप्लीट हो गया। अब हम सूरतुल फलक और सूरतुल नास को पढ़ेंगे। सूरतुल फलक और सूरतुल नास ये दो सूरतें हैं, और ये एक सेट है सूरतों का, यानी दोनों सूरतें एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं, एक दूसरे से मुताल्लिक हैं, और दोनों की शान नुज़ूल भी एक है। और दोनों के बारे में रिवायात से पता चलता है कि ये दोनों एक साथ ही नाजिल हुई। तो सूरतुल फलक और सूरतुल नास, इन दोनों सूरतों को मदनी सूरत कहा जाता है। अलबत्ता बाद ऐसे अक़वाल भी हैं जिसमें कहा गया कि सूरतें मक्की हैं। तो मक्की होने के अक़वाल भी मौजूद हैं, और मदनी होने के अक़वाल भी मौजूद हैं। अलबत्ता जो राज कौल है वो ये है कि मदनी सूरतें हैं, यानी हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी के दौरान नाज़िल हुई। पस मंज़र, पस मंज़र इन सूरतों का ये है कि इन दोनों सूरतों को मुअव्विज़तैन कहते हैं। इन दोनों सूरतों की जो इब्तिदा है वो लफ्ज़ अऊज़ु से आती है। अऊज़ु का मतलब होता है पनाह मांगना, मैं पनाह मांगता हूँ। जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। तो इन दोनों सूरतों के अंदर भी कुल अऊज़ु करके आता है, यानी मैं, कह दीजिए कि मैं पनाह मांगता हूँ, कह दीजिए कि मैं पनाह मांगता हूँ। तो इन दोनों सूरतों को मुअव्विज़तैन, यानी पनाह में देने वाली दो सूरतें कहा जाता है। मुअव्विज़तैन का लफ्ज़ी मतलब है पनाह में देने वाली दो सूरतें। दो 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 का अदद इसमें होना ज़रूरी है। अच्छा, अब इसका एक शान नुज़ूल ये बयान किया जाता है कि यहूदियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसके असरात भी ज़ाहिर हुए। इस हवाले से जो हवाला लिखा हुआ है कि सही बुखारी की रिवायत है, हवाला नंबर 6391 हदीस नंबर है। तो इस हदीस के अंदर ये वाक़या तफसीलन दर्ज है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ग़ालिबन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यहूदियों ने जादू किया, और उसके असरात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ाहिर हुए। तो वो जो सही बुखारी की जो हदीस है उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि ये जब जादू किया ये तो ये दो सूरतें नाजिल हुई, बल्कि उस रिवायत के अंदर सिर्फ जादू के किए जाने का तज़किरा मौजूद है। अलबत्ता तफसीर इब्ने कसीर में ये बात दर्ज है कि एक कौल इस हवाले से पाया जाता है कि इस जादू के बाद ये दोनों सूरतें नाजिल हुई। तो एक कौल तो ये है कि अगर ये दोनों मदनी सूरतें हैं तो जादू तो चूंकि मदीने में हुआ था, ये बात तो तय शुदा है, क्योंकि यहूदियों से जो वास्ता पड़ा था वो मदीना पहुंचने के बाद पड़ा था। तो उस लिहाज से अगर कहा जाए कि दोनों मदनी सूरतें हैं, तो उसका मतलब ये होगा कि ये जादू जब हुआ उसके बाद ये दो सूरतें नाजिल हुई। अच्छा, अब जो लोग इसको मक्की सूरतें कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि मक्की सूरतें हिजरत से पहले नाजिल हुई थी, तो उसके बारे में फिर ये बताया जाता है कि मक्के में एक दफ़ा पहले नाजिल हो चुकी थी, और जब मदीना मुनव्वरा में ये वाक़या पेश आया तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख्वाब के ज़रिए इस बात की तलकीन की गई कि इन सूरतों को पढ़ा जाए। तो बहरहाल एक ये तफसीली वाक़या है, और इसके फिर काफ़ी वाक़यात और काफ़ी रिवायत इसके साथ जुड़ी हुई है। जो इसका खुलासा था वो हमने आपके सामने पेश कर दिया। तो इसकी इस सूरत की अब इससे ये बात तो समझ में आ गई कि ये जो जादू है ये ये हो सकता है, यानी इसकी एग्जिस्टेंस, इसका होना इस दुनिया में मौजूद है। अलबत्ता ये कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसकी तारीफ की जाए या जिसको अच्छा समझा जाए, या फिर जिसको बस ऐसे ही आम काम समझा जाए, बल्कि इसकी शदीद मजम्मत अहादीस मुबारक में बयान हुई है। और कुरान मजीद में भी ये बात बताई गई कि ये जो जादू था ये एक आजमाइश के लिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में उतारा गया था, और के उसके बाद यानी कुछ जिनों से लोगों ने सीखा, कुछ दो फरिश्ते आजमाइश के लिए भेजे गए थे, उनके ज़रिए सीखा। बहरहाल ये चीज़ जो है ये बुरी चीज़ है, अलबत्ता इसका वजूद मौजूद है। तो अब बात वाज़ेह हो गई कि ये दो सूरतें हैं, ये इस हवाले से बहुत अच्छी ताकत मुहैया करती हैं, और पनाह मुहैया करती हैं जादू या इस जैसे और बातें उनके मुकाबले में। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इसी हवाले से रिवायत है, इन्हीं दो सूरतों के हवाले से, कि फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर आराम फरमाने के लिए लेटते तो अपनी दोनों हथेलियों पर कुल हुवल्लाहु अहद और मुअव्विज़तैन सब पढ़कर दम करते हैं। फिर दोनों हाथों को अपने जिस्म और अपने चेहरे पर
اور جسم کے جس حصے تک ہاتھ پہنچتا اس کو پھیر لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو آپ مجھے اسی طرح کرنے کا حکم دیتے۔ کوئی ساتھی ایسے ہیں جو کہ اس حدیث کو دوبارہ سے پڑھیں، اپنا ہینڈ ریز کریں اور اس حدیث کو پڑھیے؟ جی، احمد صاحب پڑھیں گے۔ جی پڑھیے۔ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرمانے کے لیے لیٹتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں پر قل هو اللہ احد اور معوذتین سب پڑھ کر دم کرتے، دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے اور جسم کے جس حصے تک ہاتھ پہنچتا پھیرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جب حضرت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو آپ مجھ سے مجھے اسی طرح کرنے کا حکم دیتے تھے۔ جزاک اللہ احمد صاحب۔ تو یہ بات یہ پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پہ لیٹتے تو یہ دو صورتیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور اس کے ساتھ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد ترتیب میں پہلے تو پہلے قل هو اللہ احد، پھر قل اعوذ برب الفلق، پھر قل اعوذ برب الناس، ان تینوں کو پڑھا، اس کو پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کیا، جیسے ایسے ہاتھوں میں پھونک دیا، اس کے بعد ہاتھ کو چہرے پر ملا اور پورے جسم میں جہاں تک ہاتھ پہنچے وہاں تک مل دیا۔ تو ایک سنت مسنون طریقہ ہے، اور یہ صحیح بخاری میں اس کے متعلق حدیث مبارکہ موجود ہے، تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اس کی عادت بنائیں۔ اور بیماری کے وقت تو خاص طور سے ایسا کرنا چاہیے، بیماری میں جیسے کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو مجھے کہتے کہ آپ اس طرح سے پڑھیں اور پھر اس طرح سے دم کرتے۔ چلیں بھی اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ایک ان دونوں صورتوں کا تعارف ایک ساتھ، جو ایک تعارف آتا ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب صورت الفلق کا خاص تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو صورت الفلق، الفلق کا معنی ہے صبح، صبح کے وقت کو الفلق کہا جاتا ہے۔ اب اس کے مضامین کیا ہے؟ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی رب الفلق یعنی صبح کے رب ہونے کی صفت کو ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تو بہت ساری صفات ہیں نا، اللہ تعالیٰ تو رب العالمین بھی ہیں، رب کائنات بھی ہیں، خالق بھی ہیں، خلاق بھی ہیں، اور رزاق بھی ہیں، علیم بھی ہیں، خبیر بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی تو بہت ساری صفات ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت خصوصیت سے ذکر کی گئی، اور اس صفت کا تذکرہ اس طرح سے آیا، صبح کے رب، یعنی صبح کے رب کو کے نام سے اللہ کو یہاں پہ کہا، ذکر کیا گیا۔ اور پھر اس صورت میں جادو، حسد، اندھیری رات، تمام مخلوقات کے شر سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی۔ تو اب ان دونوں چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہیں، دونوں چیزوں کو جوڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبح کا رب ہے، اس بات کا تذکرہ آیا، اور ساتھ میں پھر اندھیری رات کی شرکیت کا تذکرہ آیا، حسد کا تذکرہ آیا، جادو کا تذکرہ آیا، تمام مخلوقات کی شر کا ذکر آیا۔ تو پتہ ہی چلا کہ جتنی بھی اندھیر ہو، جتنی بھی بری چیزیں ہوں، لیکن اللہ کے پاس وہ طاقت ہے، اللہ کی ذات کے پاس وہ طاقت ہے کہ ان تمام بری چیزوں اور تمام اندھیری رات اور اس کے جتنے بھی برائیاں ہو سکتی ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ دور کرنے پر قادر ہے، اس کے قبضہ قدرت میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ ہاں، اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت جس طرح سے ہو اس کا عمل دخل تو ہوگا، البتہ اس بات پہ ہمارا پکا یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو اپنے قبضہ قدرت میں رکھتا ہے، اور تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ چلیں بھی ترجمہ سنیے۔ قل کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ اعوذ اگر لکھا ہوگا تو میں پناہ مانگتا ہوں، نعوذ لکھا ہوگا تو مطلب ہوگا ہم پناہ مانگتے ہیں، یعوذ لکھا ہوگا اس کا مطلب ہے وہ پناہ مانگتا ہے، تعوذ ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا تم پناہ مانگتے ہو۔ تو اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ مانگتا ہوں، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں برب الفلق صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ما خلق کا مطلب جو اس نے پیدا کیا، شر کا مطلب شر، من کا مطلب سے، ہر اس چیز کے شر سے
جو اس نے پیدا کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ ومن شر غاسق، غاسق کا مطلب ہے اندھیری رات۔ غاسق کا ویسے تو مطلب ہے ایک چیز جو آ کے چھا جائے، چھانے والی، تو اس سے مراد کیا لی گئی؟ اندھیری رات، ٹھیک ہے۔ تو ایک ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے ومن شر غاسق، چھا جانے والی کے شر سے، یا پھر اس سے مراد چونکہ رات ہے تو پھر ترجمہ کریں گے اندھیری رات کے شر سے، اذا وقبا، جب وہ چھا جائے۔ ومن شر النفاسات، نفاسات کہتے ہیں پھونکے مارنا، پھونکے مارنے والیوں کو۔ عقد کہتے ہیں گرہوں کو، جو دھاگے کے اندر کوئی گرہ لگائی جائے اس کو عقد کہا جاتا ہے۔ تو ومن شر النفاسات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں یعنی جادو کرنے والوں کے شر سے۔ ومن شر حاسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے، اذا حسد، جب وہ حسد کرے۔ دوبارہ ترجمہ سنیے، اس کا ترجمہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الفلق، صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق، اور اندھیری رات کے شر سے، اذا وقبا، جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاسات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد، اور حاسد کے شر سے یعنی حسد کرنے والے کے شر سے، اذا حسد، جب وہ حسد کرے۔ تو یہ اس کا، یہ صورت کا ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کو سمجھیے، کچھ بات تو واضح ہے، برب الفلق واضح ہے، من شر ما خلق جو چیزیں بھی اس نے پیدا کی، تو یہاں پہ ذکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی، تو اس میں بات یہ ہے کہ جو شر والی چیزیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے لیے بعض چیزیں آزمائش کے لیے، بعض چیزیں کسی اور مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جس بھی چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ان تمام چیزوں کے اندر جو بھی شر پایا جاتا ہے ان سب سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اچھا، اب جب یہ جو پہلی یہ والی آیت ہے، آیت نمبر 2، اس کے اندر جب تمام چیزوں کے شر سے پناہ مانگ لی گئی، تو بعد میں پھر تین چیزوں کے شر کا خصوصی تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی اگر آپ اس پہ غور کریں، یہ جو آیت نمبر 2 ہے، یہ والی ہے جس کو میں بھی ہائی لائٹ کر رہا ہوں، اس کے اندر تو وہ تمام چیزیں آ گئیں جو بھی شر جس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اگر یہ بات کہہ دیتے تو یہاں پہ بھی بات مکمل ہو جاتی۔ البتہ تین باتوں کا خصوصیت سے تذکرہ کیا گیا۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں کہ کسی چیز کو عمومی طور پہ بیان کر کے پھر خاص چیزوں کو بیان کرنا، اس کی اہمیت کی وجہ سے، اس کی جو نزاکت ہے اس کے پیش نظر، تو اس لیے ان تین چیزوں کا تذکرہ خاص طور سے یہاں پہ الگ سے کیا جا رہا ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، تو یہاں پہ اندھیری رات کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری ایسی ایسی بلائیں ہیں، ایسے موذی کیڑے مکوڑے ہیں، ایسے کچھ موذی جانور ہیں، ان کا وقت ہی رات کا وقت ہوتا ہے، وہ رات کے وقت نکلتے ہیں اور انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے خصوصیت سے اندھیری رات کے شر کا تذکرہ کیا گیا۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اب یہاں پر النفاسات یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اس لیے ہم نے ترجمہ کیا، ترجمہ یہاں پہ لکھا پھونکنے والیاں، اور عقد کا مطلب گروہ۔ تو اس کی اصل میں اس کی بات یہ ہے، پس منظر یہ ہے کہ جو اس زمانے میں جادو کیا جاتا تھا، اس کے اندر ایک ٹیکنیک یہ ہوتی تھی کہ دھاگوں میں گرہیں لگائی جاتی تھیں، اور ان گروہوں میں کچھ پڑھ پڑھ کے پھونکا جاتا تھا۔ اور پھر جو پوری ایک بڑی حدیث ہے جس کے اندر اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ ایک کنویں کے اندر ان دھاگوں پر جادو کر کر کے پھینک دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر خواب کے ذریعے اس کی اطلاع دی گئی اور پھر اس کو نکالا گیا۔ یہ پورا ایک طویل واقعہ بعض حدیث کی کتب میں موجود ہے۔ تو بات یہ ہے کہ گروہ میں پھونک پھونک کے جادو کیا جاتا تھا، اور یہ جادو کرنے والے بھی ہوتے تھے، جادو کرنے والیاں بھی ہوتی تھیں، یعنی خواتین بھی اس طرح سے کرتی تھیں۔ تو اس لیے یہاں پہ اس بات کا خاص طور سے تذکرہ آ گیا کہ گروہ میں پھونکنے والی، مراد یہ کہ جادو کرنے والوں کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ وَمِن شَرِّ حاسد، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تو یہاں پہ یہ بات بھی پتہ چلی کہ اس بات سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم سے کوئی حسد نہ کرے، ہم سے کوئی حسد نہ کرے، اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ خود بھی حسد نہیں کرنا چاہیے اور خود بھی جادو نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے ابھی؟ تو یہاں پہ یہ باتیں ساری پتہ چل گئی۔ اب یہاں پہ ایک دو باتوں کو سمجھیے
کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح کا مزاج لوگوں کا چل رہا ہے کہ کوئی بھی پریشانی آتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی، بعض جگہوں پہ یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی ایسا کسی نے عمل کر دیا ہے، کسی نے بندش کر دی ہے، کسی نے ایسا کر دیا ہے، ویسا کر دیا ہے۔ تو بھئی اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے، جو مسنون اذکار ہیں ان کی پابندی کی جائے، صبح دوپہر شام کی جو دعائیں ہیں اس کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح بیت الخلاء جانے کی، بیت الخلاء سے نکلنے کی جو دعائیں ہیں ان کا خصوصی طور پر اہتمام کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ جو طریقہ بتایا گیا کہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کو پڑھا جائے، اس کو اپنے اوپر اس کا دم کیا جائے، تو یہ سارے کام کیے جائیں۔ تو یہ سارے کام جب انسان کرے گا تو تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ وہ ان تمام فتنوں سے، ان تمام پریشانی کی چیزوں سے، ان تمام نقصان پہنچانے والی چیزوں سے انشاءاللہ اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ چلیں جناب، آگے بھی قل اعوذ برب الناس۔ الناس کا معنی ہے لوگ، الناس کا معنی ہے لوگ۔ پس منظر کیا ہے؟ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی جس صفت کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے لوگوں کے پروردگار، بادشاہ اور معبود۔ لوگوں کے پروردگار، بادشاہ اور معبود ہونے کی صفات کو ذکر کیا گیا، اور پھر شیطانی وسوسے اور ان کے شر سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی، پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی۔ قل، کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے پروردگار کی۔ بے رب کا مطلب ہے پروردگار، بے رب الناس، لوگوں کے پروردگار کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی۔ ٹھیک ہے، بادشاہ تو لوگوں کے عام بادشاہ تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن جو حقیقی بادشاہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں ساری تمام زمین و آسمان ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی۔ الہ سے مراد ایک ایسی ہستی جس کی عبادت کی جائے، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی۔ من شر الوسواس الخناس، اب لفظ خناس کا مطلب ہے جو کوئی چیز جو پیچھے سے چھپ کے حملہ کرے، آپ کو نظر نہ آئے اور وہ حملہ کر دے، اس کو خناس کہا جاتا ہے۔ اور وسواس کا مطلب ہے وسوسے ڈالنے والا، تو وسوسے ڈالنے والے، پیچھے چھپ جانے والے، یعنی شیطان کے شر سے، کہ وہ چھپ چھپ کے حملے کرتا ہے، چھپ چھپ کے وسوسے ڈالتا ہے، اس کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس، جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے، الذی، جو، یوسوسو، وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں، من الجنتی، چاہے وہ جنات میں سے ہو، یعنی چاہے وہ وسوسہ ڈالنے والا جنات یعنی شیاطین میں سے ہو، والناس، یا انسانوں میں سے ہو۔ بعض انسان بھی وسوسہ ڈالتے ہیں، غلط مشورے دیتے ہیں، غلط بات دلوں میں ڈالتے ہیں، کبھی کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے انسان کسی برائی کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ایسی بات ڈالتے ہیں دل کے اندر کہ انسان کسی کے خلاف اس کو کوئی رنجش پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بھئی ایسے لوگوں سے بھی بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تو کیا کیا خلاصہ نکلا؟ قل، کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، بے رب الناس، لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس، جو چھپ جاتا ہے، جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے، الذی، جو، یوسوسو، وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں، من الجنتی، چاہے وہ جنات میں سے ہو، والناس، یا انسانوں میں سے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا یہ جو نصاب تھا، ترجمہ نماز کتاب، یہاں پہ مکمل ہوئی، اور اس کے بعد اب کوئی صفحہ نہیں ہے۔ کتابیں آپ حضرات کے پاس موجود ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو پڑھتے رہیں، اور اس کتاب کو جب آپ بار بار پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو چیزیں ذہن نشین ہو جائیں گی۔ گھر کے دوسرے افراد کو بھی پڑھنے کی تلقین کریں، ان کو بھی یہ کتاب پڑھنے کو دیں، اور ان سے کہیں کہ وہ بھی اس کو پڑھیں اور اس کو یاد کریں۔ تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارا یہ نصاب تو مکمل ہو گیا۔ اب کی ترتیب یہ ہے کہ کل، کہ ابھی کی جو بقیہ کلاس کا جو وقت باقی ہے، اس میں کوشچن آنسر کے لیے ہم ابھی فورم کو اوپن کر دیں گے۔ تو آپ میں سے کوئی بھی سوال کرنا چاہے اس پورے کورس کے متعلق، اس کورس میں جو بھی کچھ پڑھایا گیا شروع سے لے کے آج تک، اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہے آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ اس کورس کے حوالے سے کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں کہ آپ کو کوئی بات اچھی لگی ہو، اس کا تذکرہ بھی کر دیجئے، اچھا ہے، ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ کوئی ایسی چیز جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اس کو امپروو ہونا چاہیے، تو وہ بھی آپ مشورہ یہاں پہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر
آپ کے ذہن میں کوئی رائے ہے کہ فلاں موضوع پہ بھی کورس کرانا چاہیے، فلاں پہ بھی تعلیم ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ ہم آپ کو ایک فیڈ بیک فارم بھیجیں گے، اور امید ہے کہ آج یا کل آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ تو اس فیڈ بیک فارم کو آپ ضرور بھرتیے گا، اور اس کے اندر اپنی تجاویز یا جو بھی بات ہو وہ آپ اس میں درج کر سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ تو آج کی کلاس کے حوالے سے ہو گیا۔ کل کی کلاس میں انشاءاللہ یہ ترتیب رکھی گئی ہے کہ کل چونکہ ہماری آخری کلاس ہے، اور الحمدللہ جو کتاب کے اندر چیزیں تھیں وہ تو مکمل ہو گئی ہیں، تو ہم نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ جو معاشرتی احکامات ہیں اس کے حوالے سے کچھ بات ہونا یہ بہت اہم ہے۔ تو کل انشاءاللہ خصوصی لیکچر ہوگا، خصوصی درس ہوگا، اور اس میں انشاءاللہ مولانا فیاض صاحب یا کوئی بھی اور عالم دین انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ معاشرتی احکامات کو پیش کریں گے۔ تو اس حوالے سے ہمارا خیال تھا کہ سورۃ الحجرات ایک بہت اہم صورت ہے، اور اس کے اندر معاشرتی احکامات بہت اچھے طریقے سے بہت دل نشین پیرائے میں بیان ہوئے، تو کیوں نہ ہم سورۃ الحجرات کا کچھ حصہ جتنا کل ممکن ہو سکے اس کو پڑھ لیں۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی چیز فائنل ہوتی ہے وہ انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ گروپ پہ آگاہ کر دیا جائے گا، اور البتہ میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ کل کی کلاس میں خصوصیت سے شریک ہوں۔ کل ایک تو آخری کلاس بھی ہے، اور آخر تک ساتھ رہنا اور آخر تک کسی عمل کے اندر شریک رہنا، اس کی بڑی فضیلت اور اس کے بڑے ثمرات ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ فضیلت ثمرات آپ کو حاصل ہوں گے، اور کل کی کلاس کا موضوع بھی چونکہ بہت اہم ہے تو وہ بھی انشاءاللہ بہت زیادہ مفید ہوگا۔ تو ہم فورم کو اوپن کرتے ہیں، آپ میں سے کوئی بھی سوال کرنا چاہے، کوئی فیڈ بیک دینا چاہے، کوئی رائے، کوئی مشورہ، کوئی درس سے آپ نے جو باتیں سیکھیں تو وہ آپ بالکل ہمارے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ جی، محمد نعمان صاحب۔ محمد نعمان اپنا مائک انمیوٹ کریں اور گفتگو کیجیے۔ جی، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، فیڈ بیک کی جہاں تک بات ہے، میں نے فیڈ بیک تو دیا ہے، رافع کو میں نے بھیجا تھا فیڈ بیک، تو وہ آپ ان سے لے لیجیے گا۔ میرا ایک سوال تھا، آج میں پڑھ رہا تھا تو میں نے ایک جگہ پر دو سیم ورڈ جو ہیں عربی میں، ان کے مختلف معنی دیکھیں، تو تھوڑا سا ایک کنفیوژن تھی، تو میں نے کہا آپ سے میں پوچھ لوں۔ ہمارے درود شریف میں اللہم صلی علی، صلی جی اللہ میں یہاں مینشن ہے رحمت فرما، جی جی۔ اور سیم یہی ورڈ ہے سورہ کوثر میں ہاں، سلی، اس میں لکھا ہوا ہے نماز پڑھیے، سلی کی جگہ پر نماز پڑھیے۔ جی ان جی دونوں کے کیونکہ ورڈ سیم ہیں عربی میں لیکن معنی بالکل ڈفرینٹ ہیں دونوں کے، تو اس جی کا کیا ریزن ہے؟ کیا جو مضمون ہے اس کے لحاظ سے اس کے معنی بنے ہیں، یا دونوں الفاظ، دونوں معنی جو ہیں وہ اس لفظ کے ہوتے ہیں؟ جی جی جی، جو آپ نے بالکل آخری بات کی وہ بات بالکل درست ہے کہ عربی کیا بلکہ ہر زبان کے اندر کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں، اور اس کے پھر سیاق و سباق، اس کے کانٹیکسٹ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہاں پر وہ کس معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو اسی طرح جو سل کا لفظ مطلب ہے، تو سل کے مشہور جو مطالب جو قرآن مجید میں بھی استعمال ہوئے ہیں وہ تین مطلب ہیں۔ ایک سل کا مطلب ہوتا ہے رحمت فرمانا، ایک سل کا مطلب ہوتا ہے رحمت فرمانا، ایک سل کا مطلب ہوتا ہے درود پڑھنا، درود بھیجنا، اس کے لیے بھی باقاعدہ سل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بلکہ چار معنی ہو گئے، ایک معنی ہو گیا رحمت فرمانا، دوسرا معنی ہو گیا درود بھیجنا، تیسرا معنی ہے دعا کرنا، اور چوتھا معنی ہے نماز پڑھنا۔ تو جس کانٹیکس میں آئے گا اس کانٹیکس کے حساب سے اس کا معنی دیکھا جائے گا، اور پھر قرآن مجید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، وہاں پر اس بات کی ذمہ داری بھی یقیناً موجود ہے کہ کہ قرآن مجید کے معنی کو بھی محفوظ کیا جائے، کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ صرف الفاظ محفوظ رہ جائے اور معنی محفوظ نہ رہے، پھر تو چیز کا فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں فرمایا کہ انا نحن وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، کہ ہم نے اسی ذکر کو نازل کیا، اس قرآن کو ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو شروع زمانے سے ہی یہ جو الفاظ مختلف معنی والے جہاں جہاں پہ قرآن مجید میں آئے ہیں، تو اس کا جو مطلب اور جو مراد وہاں پر ہے وہ اسی وقت واضح ہو گئی۔ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور اس طرح کے بڑے صحابہ ہیں، تو اسی زمانے میں وہ مقرر ہو گئی کہ اس کا معنی جو ہے یہاں پہ نماز پڑھنا ہے، وہاں پہ
اس کا یہ معنی فلاں جگہ پہ. اسی طرح پھر اس کے بعد کے جو مفسرین تھے وہ سب اس کی حفاظت کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اور تفاسیر میں آپ جائیں تو وہاں پہ آپ کو بعض تفاسیر میں یہ بات لکھی ہوئی مل جائے گی کہ اس کے یہ معنی ہو سکتے تھے، البتہ یہاں پر اس کا یہ معنی لیا جاتا ہے اور یہ معنی اس کو راجع قرار دیا جاتا ہے. امید ہے کہ واضح ہو گیا ہوگا نعمان صاحب. جی جزاک اللہ، بہت شکریہ. اور میں صرف یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ گو کہ یہ ایک بہت بنیادی آ، ہمارا ایک کورس تھا جس کے اندر بنیادی چیزوں کو ہم نے سیکھا ہے. لیکن اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ ہم الفاظ کو جب سمجھنے لگے ہیں تو ہمیں اس کا ترجمہ بھی سمجھنا شروع ہو جائے گا. اور جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوں گے تو وقتاً فوقتاً اس کو بار بار پڑھنے سے یا اس کے سامنے آنے سے اس کا جو ترجمہ ہے وہ ذہن میں پکا ہو جائے گا. اور پھر ہم جب بھی خاص طور پہ نماز میں اس کو پڑھ رہے ہوں گے تو ہمیں جو میں نے مشاہدہ کیا وہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو تھوڑا سا توجہ سے پڑھیں گے اور وہ الفاظ کا ترجمہ ذہن میں آئے گا تو ہمارا دھیان بھی نماز کی طرف زیادہ لگے گا، کیونکہ ہم اس معنوں کو سمجھ کے پھر ادا کر رہے ہوں گے اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہے ہوں گے، تو نماز بھی ہماری اچھی ہو جائے گی اور ہمارے خشوع اور خضوع میں بھی اضافہ ہوگا. تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا جنہوں نے اس کورس کو ترتیب دیا ہے، اور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو سمجھایا اور پڑھایا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے ہم بہت فائدہ اٹھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. جزاک اللہ نعمان صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور جس کورس کا مقصد تھا وہ آپ کو عطا فرمائے، آمین. آمین. جی سید نقوی صاحب، جلدی صاحب دوبارہ سے جی آپ بات کریں. جی السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کا جنہوں نے یہ کورس پلان کیا اور پریپیئر کیا، اور خاص طور پہ آپ کی محنت اور کا ہم سب بہت شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے اور ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم اس سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھائیں. اور آپ کلاسیں ختم ہو گئی ہیں، اب اس کے بعد ہم اس کو بند نہ کر دیں، بلکہ اس کو جیسے آپ نے فرمایا کہ دیکھتے رہیں اور بار بار دیکھیں تاکہ ہمیں یہ چیزیں معنی کے ساتھ سمجھ میں آنا شروع ہوں. تو جس سے یقیناً جیسے ابھی پھر دوسرے بھائی نے فرمایا کہ وہ نماز میں ہمارا خشوع و خضوع بھی شامل ہونا شروع ہو جائے گا. تو سب سے پہلے تو اس کے لیے آپ سب کے لیے ہم دعائیں خیر کرتے ہیں. آپ سے بھی درخواست ہے کہ ہم لوگوں کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور اس کو آ، بھول نہ جائیں، ہم اس کو یاد رکھیں اور دہراتے رہیں. دوسری حضرت مجھے یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ کل کی کلاس کے سلسلے میں جو ہے وہ ریکارڈنگ تو ہوگی اس کی نا؟ جی جی انشاءاللہ. اچھا. تیسرا یہ تھا کہ کیا الحسان والے کوئی اور آن لائن کورسز جیسے درس نظامی وغیرہ ہے، اس کا بھی کوئی شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا ابھی اس کے سلسلے میں کوئی چیز آپ لوگ، کیونکہ بعض دوسرے ادارے جو ہیں وہ آن لائن یہ کورسز کروا رہے ہیں، تو جی جی الحسان بھی اس بارے میں کچھ آ، کام کر رہا ہے یا سوچ رہا ہے کیونکہ یہ یقیناً بہت فائدہ ہوگا ہم لوگوں کو جو یہاں پہ ہیں اگر یہ کورس شروع ہو. جی جی. تو سید نقوی صاحب اس میں اصل میں جیسے پوزیشننگ ہوتی ہے نا، مختلف کمپنیز ہوتی ہیں ان کی مختلف پوزیشننگ ہوتی ہے. تو ہمارے الاحسان کورسز کی جو پوزیشننگ ہے وہ شارٹ کورسز کے حوالے سے ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ تو پلان رکھتے ہیں کہ ہم مزید شارٹ کورسز کرائیں اور اسی مختصر دورانی کی اس طرح کے کورسز کراتے رہیں. اور الحمدللہ ہمارے کافی مقبول کچھ کورسز ہیں جو آن لائن ہوتے ہیں، جیسے بھی رمضان سے قبل مرحبا رمضان کورس کے نام سے ایک ہفتے کا کورس ہوگا. اسی طرح پھر رمضان بھر ہمارے ایک آن لائن کورس چلتا رہتا ہے، کوئی آدھے پونے گھنٹے کی روزانہ کلاس ہوتی ہے ترجمہ تفسیر کی. تو انشاءاللہ یہ سب سلسلے ہیں. درس نظامی کا فی الحال ابھی تو ہمارے اسکوپ میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے بعد میں کبھی ہو جائے کبھی ہوگا تو اگر امید آپ کو اطلاع مل جائے گی. چلیں. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ، دعاؤں کی ضرورت ہے. جی اللہ آپ کو بہت سے خیر عطا فرمائے، آمین. عاطف احمد صاحب سوال کر لیں. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے وعلیکم نا؟ السلام. جی آ رہی ہے.
اچھا، مجھے ایک تو چیز پوچھنی تھی، جو ہم نے کل سورہ فلق میں پڑھا تھا، قل اعوذ برب الفلق، اس میں اس کا ترجمہ تھا صبح کے رب کی، تو اس جی سے کیا مراد تھی صبح کے رب کی؟ دیکھیں، مراد تو یہ ہے کہ اللہ کی، ٹھیک ہے، ہوں، اصل ٹھیک ہے، مراد تو یہ ہے کہ اللہ کی میں پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی، یہ ٹھیک کہنا ہے، تھا البتہ۔ ٹھیک ہے، اب اللہ کی کہنے کے بجائے یہاں پر اللہ کی خاص صفت کا ذکر کر دیا کہ اللہ صبح کا بھی رب ہے، شام کا بھی رب ہے، اللہ تو ہر زمانے اور ہر مقام کا رب ہے۔ لیکن خصوصیت سے صبح کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کیونکہ صبح ایک علامت ہوتی ہے ان تمام چیزوں کے سے بچاؤ کے لیے، یعنی رات کے اندھیرے کی جو خرابیاں ہیں، اور جو جادو ٹونے کی خرابیاں ہیں، اسی طرح اور جو موذی چیزیں ان کی خرابیاں ہیں، تو وہ عام طور سے رات کو پائی جاتی ہیں، اور صبح جب ہوتی ہے تو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ صبح ٹھیک ہے، کا طلوع ہونا اس بات کی علامت ہوتا ہے، تو یہاں پہ خصوصیت سے اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو کہ صبح کا رب ہے، اور اللہ جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے لوگوں کو پناہ دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اچھا، ایک چیز اور میرے ذہن میں آئی تھی، جو ہم لوگ یہ پڑھ رہے تھے، تو یہ بھی مطلب نجات، وسوسوں سے نجات، اور تو اس سے ایک چیز میں نے ویسے سنی تھی، جو رقیہ ہوتی ہے، وہ چیز اوتھینٹک ہے ویسے، مطلب کسی قرآن اور حدیث سے؟ کیونکہ اس میں بھی میرے خیال سے یہی ساری صورتیں کل کی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، تو ویسے اس کا مطلب کسی چیز سے ثابت ہے کہ وہ چیز مطلب صحیح ہے، یا مطلب ویسے تو ہمیں ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں اور ہم پڑھ سکتے ہیں، تو لیکن اس میں کچھ اسپیسیفک دعائیں، جیسے سورہ بقرہ کی دو آیات اور کل کی کچھ صورتیں، تو اس کی کوئی اوتھینٹسٹی کتنی ہے، اس کے جی بارے میں اگر آپ دیکھیں، بتا سکیں۔ ایک ایک بات ہے، اس میں دو باتیں۔ پہلی ہوں، بات تو یہ ہے کہ رقیہ اٹ سیلف کیا ہے، یعنی دم کرنا قرآن پڑھ کے یا کچھ اللہ کے کلمات پڑھ کے کسی ہوں، پر دم کرنا، یہ کیسا ہے؟ تو یہ تو درست ہے، اس کا احادیث مبارکہ سے ثبوت ملتا ہے، اور ہم نے جو آپ کے سامنے حدیث سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تین صورتوں کو پڑھتے، اس کو دم کرتے، اس کو اپنے پر پھیرتے، تو یہ بھی تو رقیہ ہی تو ہے نا، یعنی اسی ہوں، طرح کی ایک بات ہے کہ کچھ قرآن کا حصہ پڑھ کے اس سے دم کیا جائے۔ تو یہ تو ثابت ہے احادیث مبارکہ سے بھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ البتہ جو کچھ خاص اسپیسیفک بات بتائی جاتی ہے کہ سورہ بقرہ کی، جیسے آپ نے کہا کہ دو آیات پڑھیں، پھر آیت الکرسی پڑھیں، پھر فلانی آیت، پھر فلانی آیت، اس کا ایک کمبینیشن بنا کے کسی نے دیا وہ کس طرح سے پڑھا جائے، تو وہ اس طرح کے جو کمبینیشنز عام طور سے ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں تو وہ پورا کمبینیشن احادیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ احادیث مبارکہ سے اس کا کچھ حصہ ثابت ہوتا ہے، صحابہ کرام کے اقوال سے اس کا کوئی حصہ ثابت ہوتا ہے، تو اس طرح سے وہ چیزیں جمع ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو البتہ چونکہ اصولی طور پر ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ اس طرح سے قرآن مجید کو پڑھنا، اسے دم کرنا چونکہ درست ہے، تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر کوئی اور آیتیں بھی جو کہ حدیث میں مذکور نہیں ہیں، وہ بھی اگر پڑھ لی جائیں تو وہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو عام طور سے یہ جو سیٹس آپ کو بتائے جاتے ہیں، جیسے منزل کے نام سے ایک پورا سیٹ ملتا ہے، اور بھی حدیث آیتوں کے کمبینیشنز ہوتے ہیں، تو وہ چونکہ کچھ بزرگ لوگ ہیں جنہوں نے اس کو آزمایا، اور اس کو آزما کے ان کو اس کے نتائج نظر آئے، تو اس بیسس پہ وہ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس طرح سے پڑھ لیا کریں، تو اس لیے اس کو پڑھنے میں حرج نہیں ہے۔ البتہ حرج اس وقت ہوگا جب قرآن کے علاوہ کوئی چیز پڑھ لی جائے، یعنی وہ ایسی دعا جو کہ قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، اور اس کو کوئی پڑھنے کا کہے، تو اس میں پھر احتیاط کرنی ہوگی کہ وہ جو الفاظ ہیں اس کے درست ہیں کہ نہیں ہے، آیا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی غلط الفاظ شامل ہو گئے ہوں، یا کوئی ایسی غلط بات شامل ہو گئی ہوں، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ باقی بس میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ کورس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے مجھے، تھوڑا ڈفرینس خود اپنی نماز میں فیل ہو رہا ہے ماشاء اللہ سے، ماشاء اور اللہ۔ جزاک اللہ آپ جی، لوگوں کا۔ میں بار بار ویسے آپ سے یہ بات کہتا رہا کہ جو سجدے اور رکوع کی تسبیحات ہیں نا، کم از کم ان کو اچھی طرح یاد کر لیں، کہ جب آپ ہاں، رکوع میں جائیں نا، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا، پاک ہے میرا رب عظمت والا، بس یہ دل کے اندر سے یہ آواز نکلی ہو کہ پاک ہے میرا رب عظمت والا، اور جب سجدے میں جائیں تو پھر کیا ہے، پاک ہے میرا رب شان والا، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب شان والا۔ تو یہ جو چند جو شروع کی تسبیحات ہیں نا، اس کو تو بالکل پکا ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ کے زبان پہ وہ لفظ آئے اور آپ کے ذہن میں اس کا معنی چل جائے، اتنے زیادہ آپ کو اس کی پریکٹس ہو جائے، اس کے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے ثمرات نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، بلکہ کبھی جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں،
جماعت کے ساتھ اور کسی چیز کا ترجمہ یاد نہیں آ رہا ہوتا تو پھر ایک یہ بھی ہوتی ہے طلب کہ اب جا کے اس کا ترجمہ دیکھ لیں، اور ہوں سے یہ بھی پھر ریویژن بھی ہو جاتا ہے اور ذہن میں بھی آ جاتا ہے تو۔ چلے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی احمد صاحب سے بھی ہم کچھ سن لیتے ہیں، آخری 2-3 منٹ رہتے ہیں کلاس کے. جی احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ. آپ لوگوں کی بڑی محنت ہے اور بڑی کوششیں ہیں کہ جو الحمدللہ جو ہے اس میں ہمارا تو یہ ہے کہ یہ ہم تھوڑی دیر پڑھا ہم نے کیا، لیکن بہرحال پیچھے آپ لوگ جتنی محنت کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو اس کا جزائے خیر دے بہت. اور اچھا ایک چیز اور کوئی پوچھنی تھی کہ ابھی ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پورے کلاس اور موضوعین جو ہے وہ پڑھ کے اپنے پردم کرتے تھے. تو وہ مطلب بعض حضرات جیسے کہتے ہیں کہ جی یہ 3 دفعہ پڑھنی چاہیے، یا مطلب اس کی کوئی ہے جی جو کہ حدیث یہ حدیث ایسے ایک مبارکہ دفعہ ہے. پڑھنا؟ جی جو حدیث مبارکہ ہے اس میں تو تعداد نہیں لکھی ہوئی ہے. البتہ میں نے بھی اپنے اساتذہ سے جو سنا ہے وہ 3 دفعہ پڑھنے کا ہی سنا ہے. اب اس میں تحقیق کر لیتا ہوں کہ 3 دفعہ کا تذکرہ بھی ہو سکتا ہے کہیں پہ موجود ہو جو اس ڈاکومنٹ میں نہ لکھا ہوا ہو. تو میں اس کی تحقیق کر کے انشاءاللہ واٹس ایپ پہ آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں. یہاں پہ تو جزاک یہاں اللہ. پہ تو دین کا تذکرہ نہیں ہے حدیث میں. جی. جی احمد صاحب بات کلیئر ہو گئی. جی جی شکریہ جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی سید نقوی صاحب کوئی اور بات کریں گے غالباً، اور توصیف صاحب بھی کوئی بات کریں گے. جی. حضرت میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جیسے آپ نے بتایا تھا کہ ام، جو عطیات کے بعد کی کچھ مضمون دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، تو اس میں 2-3 دعائیں تھیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا ہے، یا یہ والی ہے، آ، رب آ، جعلنی ہے یا پھر جی اللہم ربنا انی ظلمت نفسن. تو انی ان میں سے ظلمت نفسی ہے. کوئی جی کوئی ایک بھی پڑھی جا سکتی ہے اور یہ تمام بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ جی جی بالکل ایسے ہی ہے. مطلب ایک بھی پڑھ لیں گے تو نماز آپ کی پوری جی جی بالکل. ہو جائے گی. ٹھیک، جزاک اللہ خیر. السلام جی علیکم. توصیف صاحب. السلام وعلیکم علیکم. السلام. بس وعلیکم میں نے السلام. کہا آپ کو لوگوں کو اور پوری ٹیم کو مبارکباد دے دوں، اور آپ کی جو جو ڈیلیور کرنے کی جو وہ ہے طریقہ کار، وہ اللہ پاک قبول فرمائے، اور بہت زبردست طریقے سے آپ نے اس کو پریزنٹ کیا، اور ہم سب کی سمجھ میں آ جائے، ہم سب عمل کرنے والے بن جائیں. آمین. اوکے، اللہ حافظ. چلے جناب. تو آج کی کلاس کا وقت مکمل ہوا، کلاس میں مکمل ہوئی. تو کل کی کلاس میں آپ تمام حضرات نے ضرور شرکت کرنی ہے. کل انشاءاللہ معاشرت کے حوالے سے کچھ آیات اور اس کی ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اور کل ہی انشاءاللہ پھر ہماری اس کورس کی آخری کلاس ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کا آنا اور اس کورس میں شامل ہونا قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.